अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से है। वो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कॉलमिस्ट हैं, पोइट हैं, वीलॉगर हैं। नाम तो उनका एक है लेकिन इतने सारे काम वो कैसे कर लेते हैं, तो आज के प्रोग्राम में हम ये सब जानेंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इफ्तिखार इफ़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, कि आपने मुझ कम तरीन को इज़्ज़त बख्शी। सर, बातें तो हमने बहुत सारी करनी है आज के प्रोग्राम में। स्टार्ट हम क्यों ना आपके बचपन से करें। तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस शहर की पैदाइश हैं, आपका बचपन कैसा था, बच्चों के निस्बत मुख्तलिफ था या जैसे शरारती एक बचपन होता है वैसा था? देखिए जी, मैं लाहौर में पैदा हुआ और संतनगर में पक्का लाहौरिया हूँ। अब लाहौरिया होने की वजह से फेस्टिविटी बहुत है मेरे अंदर। कहते हैं कि लाहौर में 365 अगर दिन है तो 364 फेस्टिवल्स होते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो वो फेस्टिविटी के अंदर थी, तो मेलों ठेलों पे भी जाना, 14 अगस्त भी मनानी, 7 सितंबर भी मनाना, और बैसाखी के मेले भी हुआ करते थे, मौत के कुएं लगा करते थे यहाँ। तो वो सारी चीज़ें अंदर थी। मैं बहुत शरारती था और शरारती होना अच्छी बात है। वो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, यार मेरा पुत्र जड़ा वो शरारता नहीं करता। मैं कहा, बेटा उन्हें डॉक्टर ने दिखाया। तो बच्चे का शरारती होना बड़ा ज़रूरी है। बस ये है कि थोड़ा सा क्योंकि डैडी सॉटर थे AGPNT के अंदर पेरिस स्केल में, तो हमेशा से चीज़ों की कमी रही। तो बड़ी तगो-दो के बाद चीज़ें मिला करती थी, तरसा करते थे। मतलब बसा औकात फाके भी किए, और अब्बा जी ने फिर FA किया, फिर BA किया, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिटायर हुए। मैं इतना शरारती था कि मुझे गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी। हम टाट के स्कूल में पढ़ते थे, तो अम्मी भेज दिया करती थी अब्बा के साथ। अब्बा उन दिनों नए नए क्लर्क हुए थे, तरक्की होने के बाद, तो उनके पास एक बहुत ऊंची टेबल होती थी AGPNT के रिसेप्शन पे, तो मुझे उस पर बिठा दिया जाता था। अब मैं गिरने के डर से उतरता नहीं था, बैठ रहता था। फिर जब कोई मुझे उतार देते थे तो मैं घीसियाँ लगाया करता था फर्श के ऊपर। तो वहाँ अच्छा ये हुआ कि अब्बा जी के दोस्त थे वासिफ अली वासिफ सरकार। अच्छा। तो वो आया करते थे, तो मुझे प्यार भी करते थे, मुझे गोद में खिलाते थे, और 10 रुपये कभी कभी दिया करते थे मुझे उस दौर में। सर, ये तो आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी बचपन से। मेरी नहीं हो जाती थी, मैं वही आपको एंगल बता रहा हूँ। मैं तो वो खर्च ही नहीं सकता था। 10 रुपये तो बहुत बड़ी अमाउंट थी। आज मैं सोचता हूँ कि वो सूफी आदमी मेरे बाप की मदद करता था, उसके बेटे को देख के। तो उनका एक अंदाज होता है ना, वो इज्जत नफ्स भी मजरूना हो। वाह 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 वाह। तो ये कुछ थोड़ा सा बचपन था। ये तो सर, आपने बार बार ये जिक्र किया कि मैं बहुत शरारती था। शरारतें किस किस्म की होती थी आपके? मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली, या कभी खुद से अल्लाह माफ़ी होता है ना, बंदा बाजू तुड़वा बैठा, टांग तुड़वा बैठा। वो भी तुड़वाई है। अच्छा, वो भी पतंगबाजी की है, तो छत से गिरा हूँ तो बाजू भी टूटा है। मैं करता ये था कि हमारे बचपन में लकड़ी के दरवाजे होते थे और कुंडियों वाली, कड़ियों वाली कुंडियाँ होती थी। अच्छा। वो ऐसे से परोई होती थी एक के अंदर। वो आपने शायद नहीं देखी होंगी, आप आज की बहुत हैं। तो वो हम धागा बांध के दूर जाके बैठ जाया करते थे, और अंधेरे में रात के टाइम खड़काना। लोग डर जाते होंगे। जब वो कोई बाहर आता था तो वो देखता था कोई है ही नहीं, और अगर वो धागा पकड़ लेता था तो फिर हम तोड़ देते थे उसको। भी सब्त का नहीं पता चलता था, इधर बैठा सी, इधर बैठा सी, इधर बैठा सी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम करते थे। वो नई नई, जब हमारे मोहल्ले में जो थोड़े से अमीर घराने थे, उनमें जब वो बेल आई, डोर बेल, तो हमने क्या करना कि टेप लेकर उस पर पत्थर रख के टेप लगा के भाग जाना उस पर। हाय हाय। अच्छा, ये तो सर वैसे बेल बजाने वाला, भागने वाला तो किस्सा सुना है, लेकिन उसको पक्का फिक्स कर देना ये नहीं सुना। मुस्तकिल अजियत लोगों को पहुंचाते थे। इस तरह की चीज़ें। देखें, बच्चा है, बच्चा इस तरह की चीज़ें करेगा, और वही बच्चे जो बचपन में बहुत एनर्जेटिक होते हैं। देखें, आज हमारे वालिदैन और तरह के, हम और तरह के वालिदैन हैं। हम साइंटिफिकली चीज़ों को देखते हैं। हमारी माँ और बाप जो होते हैं, जब हम जवानी में कदम रखते हैं, तो वो कम से कम हमसे, उनकी उम्र 50 साल होती है उस वक्त, जब हम कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं। वो बेचारे सादे लोग हैं मेरे वालिदैन, माशाल्लाह, दोनों ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो वो शायद उस तरह से चैनलाइज नहीं कर सके मेरी एनर्जीज़ को। सर, वो जनरेशन गैप तो होता ही है ना हर टाइम पे। अच्छा सर, जब आप इतने शरारती बच्चे थे और जिस तरह से आज हम आपको देखते हैं, माशाल्लाह आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो सर इसका मतलब है कि आप फिर पढ़ाई में भी अच्छे बच्चे होंगे?
میں بیک بینچر تھا اور نہایت گھٹیا اسٹوڈنٹ تھا. غلط سوال کر دیا میں نے, غلط سوال کر دیا. ہوا یہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ہوا یہ کہ میرے ابا, میں اکثر بات کرتا ہوں, یہ جو ہماری لوک وزڈم ہے نا, جس کو بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے وزڈم آف ایسٹ, یہ جڑے گی آپ کے بچے کی کتابوں کے ساتھ غیر نصابی جب وہ کتابیں پڑھے گا. ہاں بالکل. یہ جڑے گی جب آپ اس کو میلے ٹھیلے پہ لے کر جائیں گے. یہ جڑے گی جب وہ آپ کی زبان بولے گا. آپ اردو بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, آپ سندھی بولتے ہیں. بالکل. جب آپ اپنے بچے کو اپنی ریتل بیتل, جس کو ہم کہتے ہیں رہن سہن سے جوڑ کے رکھیں گے, تو وہ بچہ ایک اور طرح کا علم لیتا ہے. بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو ہم یونیورسٹیز میں ڈگری لیتے ہیں نا, یہ رسیدیں ہوتی ہیں ان پیسوں کی جو ہمارے ماں باپ یونیورسٹی کو دیتے ہیں. اچھا, علم کیا ہے؟ علم یہ ہے, وہ ان کتابوں میں موجود ہے. علم یہ ہے کہ بابا بلے شاہ ایم اے پنجابی نہیں تھے, لیکن ایم اے پنجابی کرنے کے لیے بابا بلے شاہ پڑھنا پڑے گا. بالکل بالکل, زبردست. اچھا سر, تو آپ نے بچپن سے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ آپ نے شوبز انڈسٹری میں آنا ہے, یا یہ ایک حادثہ تھا کہ آپ اس طرف آ گئے؟ آیا تو حادثاتی طور پہ تھا, لیکن بنیادی خواہش میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم جتنے بھی اسکرین کے سامنے آنے والے لوگ ہیں, یا جو لوگ مجمع لگاتے ہیں کسی بھی قسم کا, ان کے اندر ایک بنیادی خوبی کہہ لیں, خامی کہہ لیں, موجود ہوتی ہے. وہ ہے خود نمائی. جب تک خود نمائی کا شوق آپ میں نہیں ہوگا, آپ کبھی کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گے, یا کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جہاں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں. تو خود نمائی کا شوق میرے میں تھا, اور حد سے زیادہ تھا. ہمارے بچپن میں مہینے میں ایک دفعہ ضیاء دور میں فلم لگا کرتی تھی پاکستان کی, رات کو 10 بجے لگاتے تھے. وہ بھی آدھی کٹی ہوئی ہوتی تھی, تو وہ دیکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی, تو میں پھر بھی لحاف میں سے کہیں سے جھانک کے دیکھ لیا کرتا تھا. تو امی سمجھتی تھی سو رہا ہے. ہمارے گھر میں وہ بلیک اینڈ وائٹ ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, اس کے ایسے کر کے دروازے کھلتے تھے, اور اس کو آن کر کے نا 15 منٹ دیکھتے رہتے تھے, پھر وہ اسکرین آتی تھی. تو میں ان دنوں ندیم کی اور محمد علی صاحب کی فلموں کے ڈائلاگز یاد کر لیا کرتا تھا. بچپن سے شوق؟ بچپن سے نہیں, ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا, ویسے ہی میں بتا رہا ہوں, ایکٹیویٹی تھی, اچھے لگتے تھے وہ چیزیں. آج تو دیکھیں یہ ساری مصروفیت تو یہ ہے نا ہماری. ادروائز ہمارے بچپن میں ہم باندر قلعہ کھیلتے تھے. سیب, آپ کو پتہ بھی نہیں ہونا باندر قلعہ کیا ہوتا ہے. میں ہنسنے والی تھی. پٹھو گول گرم کھیلنا, باڈی کھیلنا, وہ جو بینٹے کھیلنا, یہ تو میں نے سنا, وہ بہت سارے بڑے لوگوں سے میں نے سنا کہ یہ ضرور کھیلتے تھے. تو وہ دور اور تھا, آج کا دور اور ہے. ہاں. اچھا, تو سر بچپن میں جب موویز دیکھنے کا مطلب آپ کو بہت زیادہ شوق تھا, تو تب کون سے ایکٹر ایکٹریسز آپ کے فیوریٹ تھے؟ اس کے بعد پوچھوں گی اب کون ہے. میرے بچپن میں وی سی آر آیا تھا, اور یہ اس دور کا, جس طرح کہتے ہیں نا یہ میڈیا دجال بگاڑ دیا, ہمارے بچپن میں آیا تھا وی سی آر. اب وی سی آر اس وقت کا بہت بڑا دجال کہا جاتا تھا. مطلب آپ حیران ہوں گے سن کے, شاید آپ کے سننے والوں کو جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے انفارمیشن ہوگی. ہمارے محلے میں چودھری صاحب کا ایک گھر تھا, وہاں ان کے گھر میں رنگین ٹیلی ویژن تھا. وہ رنگین ٹی وی پہلے کراچی گیا, کراچی میں اس کے پیچھے نوب اس کی چینج کی گئی, کیونکہ وہ تو اینٹینے والا تھا. وہ یہاں سے ٹرین میں رکھ کے کراچی لے کر گئے, اس کے پیچھے وی سی آر کی نوب لگوائی, اور 16,000 روپے میں 12 گھنٹے کا وی سی آر آیا تھا کرائے پہ. حد ہے بھائی. اور چوہی صاحب کا پورا پرالے پورشن میں لوگ اب تو کئی مر گئے ہیں, کئی فرنٹ لائن میں مسجدوں کی صفوں میں نظر آتے ہیں, کئی بوڑھے ہو گئے, کیونکہ میں بچہ تھا. اچھا, یہ بات بڑی مزے کی ہے کہ فرنٹ لائن میں مسجدوں کی صفوں میں نظر آتے ہیں. تو وہ سب نے فلمیں دیکھی تھی اس وقت. یہ صورت حال تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے ماموں میرے نان کے ہمیشہ سے بڑے ویل آف رہے, ان کے گھر میں وی سی آر تھا. اچھا, اب آپ سن کے حیران ہوگی, یارانہ. آپ لوگوں کو بھی خواہش ہوگی کہ ہو. ہاں. اچھا, اب وہ ان کے گھر جا نہیں سکتے تھے, رات کے ٹائم کوئی الاؤ بھی نہیں کرتا. ہاں. اب میں کیا کرتا تھا, ان کے اوپر والے پورشن میں نیچے سے کھڑے ہو کے رنگ بدلتے دیکھتا تھا چھت کے, اور شیشوں کے رنگ بدلتے تھے, اور سنا اس میں نظر تو کچھ نہیں آتا تھا نا, اور سنا کرتا تھا فلم. اب فلم یارانہ میں نے سنی ہے پہلے, لاوارث میں نے سنی ہے پہلے, ہاں, پیاسا ساون میں نے پہلے سنی ہے, بعد میں دیکھی ہے. مطلب میں اتنا کریزی تھا کہ اتنے گھنٹوں آپ کھڑے ہوئے, لائٹ سے بدلتے ہوئے امیجز چینج ہو رہے ہیں, آپ کھڑے. اچھا, اب میری ماں کو نہیں پتا, ماں کو پتا سو رہا ہے, وہ تو ستی پہ ہی ہے,
میں رات کو حویلی کا دروازہ کھولتا تھا چپ کر کے چلا جاتا تھا. ایکسٹریم ہے. ہاں آپ نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں کہ مطلب میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ مطلب اتنا بھی کوئی, اگر ہم لوگوں کو تو یہاں پہ تو صرف عادت پڑ گئی نا ٹچ اسکرین کی, ذرا سی دیر کوئی چیز نظر نہ آئے, اگر انٹرنیٹ کنیکشن ہی نہیں صحیح ہو رہا تو بندہ فوراً سے پیشتر اس پیج سے ہٹ جاتا ہے, چیزیں نہیں دیکھتا. آپ اتنے گھنٹوں کھڑے ہو کے اس فلم کے سنا کرتا تھا. تو مطلب آپ کی ندیم صاحب, محمد علی صاحب, یہ زیبا, شبنم, یہ جو ہمارے نام ہم نے سنے ہوئے ہیں, بہت بڑے نام ہیں ہمارے, لیجنڈس ہیں, یہ لوگ آپ کے فیوریٹ تھے؟ نہیں, میرا فیوریٹ ہے تبو, میں اس کو اپنا استاد مانتا ہوں. ہاں وہ تو بالی ووڈ ریئل اسکول آف تھاٹ ہے اس کا. اوکے. اور میں کبھی کبھی, آپ اگر غور سے کبھی میرے ایکٹنگ کو دیکھیں تو آپ کو شاید لگے گا کہ میں بہت ریئل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حالانکہ میں جانتا ہوں ایکٹنگ ہے, پڑھ کے آیا, ایکٹنگ پڑھ کے آیا تھا, ڈرامہ لکھنا, اسکرپٹ رائٹنگ پڑھ کے آیا. میں نے 2 سال ڈرامہ پڑھایا نیشنل اسکول آف آرٹس. اچھا. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس, پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس, اور ابسن ڈرامہ اکیڈمی ناروے کی طرف سے, شاکر علی میوزیم لاہور میں. میں نے 2 سال ڈرامہ پڑھایا. 1 سال کا ڈپلومہ تھا وہ جو میں نے بچوں کو دیا. زبردست. اور میں نے رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ بہت تھیٹر کیا, انڈیا بہت گئے ہم ماشاءاللہ. اور اب اس دور میں گئے جب مشرف دور میں دونوں طرف آرمی کھڑی ہوئی تھی, تو ہماری طرف سے یہاں سے طائفہ جا رہا تھا. تو میں بڑا کام بڑے کیے ہیں. اچھا سر, یہ تو مطلب تب وہ آپ نے بتا دیا بالی ووڈ میں ہو گیا نا, تو پاکستان میں مطلب کسی نے آپ کو ایکٹنگ وائز اتنا امپریس نہیں کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی جاندار ایکٹنگ ہے جس کو دیکھ کے اگر آپ کو لگے کہ آپ اس کو کاپی کریں؟ کاپی تو نہیں, لیکن جو مجھے پسند ہے, سونیا حسین بہت اچھی آرٹسٹ ہے. سر اس وقت جو ہماری لاٹ ہے وہ ایکٹر ایکٹریس سب لوگ ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں, مجھے دراصل میں کیونکہ تھیٹر سے آیا ہوں, اور تھیٹر وہ ہاں وہ بڑے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں, جگتوں والا نہیں, وہ جو سر میں اسی کی بات کر رہی ہوں. تو مجھے دراصل میرا کچھ اور ہے, آپ کو شاید نہیں اندازہ نہیں ہوگا. اگر آپ صرف یہ 3 پلیز دیکھیں نا, بابا رانجھا جو میں نے کیا تھا, دل نہ امید تو نہیں, اور پھر دوسرا انکار میں نے کیا گلو بادشاہ, اور پھر یہ کمالی, آپ ان تینوں کو اگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. میں چیزوں کو بہت ریئل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ تھیٹر کرتا رہا. تھیٹر میں مختلف کریکٹرز کیا کرتا تھا, عثمان پیرزادہ صاحب کے ساتھ, عمران پیرزادہ صاحب کے ساتھ. تو میرا کچھ دیکھنے کا اینگل تھوڑا سا اور ہے. میں سننے والا, مجھے ایسا لگتا ہے میں بہت اچھا میوزک سنتا ہوں. اچھا سر, کیونکہ میوزک کی بات نکل آئی تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ شوق سے کس کو سنتے ہیں؟ میں سب کو سنتا ہوں جی, نصرت فتح علی خان صاحب کو بھی, میڈم نور جہاں کو بھی, مہدی حسن صاحب کو بھی, بڑے غلام علی کو بھی سنتا ہوں میں, ہنی سنگھ کو بھی سنتا ہوں, عاطف اسلم کو بھی سنتا ہوں. اچھا, پڑھنے پڑھانے سے شوق ہے, لکھنے لکھانے سے شوق ہے, اور اگر میوزک میں بھی اتنی دلچسپی لیتے ہیں تو گانا وانا بھی گا لیتے ہیں؟ جی میں بڑا اس معاملے میں ذرا بے شرم سا آدمی ہوں. میں کہتا ہوں زندگی ایک دفعہ ملی ہے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں گاتا کیسے ہوں, میں گا دیتا ہوں. اچھا, لیکن سامنے والا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیسا گایا. تو سر پھر ابھی ایک ٹریلر ہو جائے ہمارے پروگرام میں بھی. نہیں سر, ابھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گی کہ آپ نے کیسا گایا. اب بالکل سچی رائے دوں گی. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم, تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے, اکیلے نہ جانا. واہ, مطلب آپ بڑے اچھے سنگر ہیں. اگر آپ تھوڑی سی اور پریکٹس کریں تو اور بہت اچھا گا سکتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں اس معاملے میں خوش فہم نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے میں بہت برا گاتا ہوں, لیکن میں گاتا ہوں سر. لیکن اچھا چلیں, اگر جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا نا, آپ اپنے دیکھنے والوں سے پوچھ لیجیے گا کہ آپ نے کیسا گایا, ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کا بہت اچھا گانا تو سن لیا, یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہڈن ٹیلنٹ بھی آپ میں موجود ہے. تو سر اب ڈرامے کی طرف آتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اس ڈرامے میں کام کرنے کا آئیڈیا کیسے آیا, کسی نے آپ کو اپروچ کیا, اور جب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو آپ کو پتہ تھا کہ یہ اتنا پاپولر ہوگا؟ دیکھیے جی, میرا گھر چلتا ہے ڈرامہ لکھنے سے, ایکٹنگ سے نہیں چلتا. میں نے لاسٹ ڈرامہ لکھا تھا ناگن, 250 قسطیں تھیں اور بڑا مشہور ہوا, اللہ نے بڑی عزت دی. 5 سال ہو گئے تھے اس ڈرامے کو لکھے ہوئے, اور میں بالکل فارغ تھا, بے روزگار تھا. اچھا. تو مجھے آفر آئی پہلے پچھلے رمضان میں, میرا موڈ نہیں تھا, میں نے انکار کر دیا, ایکٹنگ کا موڈ نہیں تھا میرا. ستمبر میں پھر آئی اسی ڈرامے کے لیے, پریزاد کی. اوکے. اب میں نے بھاگنے کا طریقہ یہ اپنایا کہ میں نے ان کو پیسے اتنے زیادہ بتا دیے
کہ جو میری اوقات سے بھی بہت زیادہ تھے. ہاں کہ وہ لوگ ایکسیپٹ بھاگ جائیں گے. انہوں نے ہاں کر دی. ڈبل موجے. اب جب انہوں نے ہاں کر دی تو اب میرے پاس اخلاقی طور پہ ہاں بالکل مجھے کرنا تھا. خیر میں وہ پھر کیا میں نے. اب جو مجھ سے پوچھے میں اسے کہا یار چھوٹا جا رول ہے گیا بس ایمی 12-14 سین میں تھے, کوئی ایسا خاص نہیں. بیگم نے پوچھا کیا ہے, میں کہا کچھ بھی نہیں یار, ایمی کراچی اسلام آباد اتنی دفعہ جانا پڑے گا, رول کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پہلے دن جب میں سیٹ پہ گیا تو میری پوری ٹیم سے ملاقات ہوئی. تو اس دن وہ آئے ہاشم ندیم صاحب, ان سے میری پہلی ملاقات تھی. اچھا تو انہوں نے, یہ بات بڑی اہم ہے اس کو سمجھیے گا, انہوں نے مجھے بتایا کہ افتخار صاحب آپ بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آئے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے. اب اس سے پہلے 2 ایونٹ ہو چکے تھے. ایک یہ کہ 2020 میں 19 میں مجھے کاسٹ کیا گیا تھا خدا اور محبت کے لیے. اوکے وہ بھی ہاشم ندیم صاحب کا تھا. میری ڈیٹس ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. ڈائریکٹر اپنے کسی دوست کو وہ رول دینا چاہتا تھا, اس نے ایشو کریٹ کر کے مجھے کٹ کر دیا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے کٹ کر دیا یار کوئی بات نہیں. میں نے ان دنوں اپنی سیکنڈ بک یو کے لے کے جا رہا تھا, یو کے یاترا. چکر چولے بھی میں نے وہاں سے وہ کی تھی, پبلش کی تھی, تو میں وہ لے کے جانی تھی. تو میں نے, اب میرے پاس مرتا کیا نہ کرتا, میرا ایک پلاٹ تھا 1 کنال کا کارنر کا DHA بھاولپور میں نے اس کو سیل کر دیا 40 لاکھ کا. میں خرچ چلتا رہا, وہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد مجھے کال آتی ہے پچھلے سال وہ جو رقص بسمل کے لیے. اچھا سارنگا کا رول میرا تھا. میں ان دنوں بیمار تھا, خیر ٹھیک ہوا, بائی روڈ گیا, 7 کا بجے جا کے ٹھہرا, رات کو طبیعت خراب ہو گئی, سارنگا بھی گیا. اب دونوں ہاشم ندیم صاحب کے. اب انہوں نے مجھے یہاں پکڑ لیا. اب وہ خیر مجھے وجہ بھی انہوں نے کہا کہ یار جتنے پیسے مانگ رہے ہیں آپ دو اس کو. اچھا میں خیر چلا گیا. میں یہ سوچ میں مبتلا تھا, مجھے جتنے دوستوں کو پتا تھا کہ یہ 2 کریکٹر یہ نہیں کر سکا, وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے یار رفیع صاحب جو تسی سارنگا کیتا ہوتا تے وہ کیا ہوتا خدا اور محبت تو پتہ نہیں کیا ہو جانا تھا. میں ان سے کہتا تھا یار کچھ نہیں ہوتا یار, بڑے بڑے شہرت والے دیکھے, کچھ نہیں ہوتا, اللہ خیر کرے گا. میرا بابا جی اشفاق صاحب کی وجہ سے کچھ اور طرح کا صبر ہے میرا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا یار, طبیعت ہے آپ کی. وہ نہیں, میں تو نہیں کہتا, لیکن میں کم از کم مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ مجھے خوش رہنا ہے. تو یہ بات تو مجھے تکلیف دے گی نا کہ وہ یہ کیوں نہیں کیا میں نے. خیر وہ وقت گزر گیا. وہ ہاشم ندیم صاحب نے اس دن رات کو, پہلے دن جب انہوں نے مجھے ڈنر پہ رات کو 2:30 بجے یہ بتایا کہ وہ رول تھا جو مزار کے اوپر تھا ہیرو کے ساتھ, تب مجھے بہت غصہ آیا شدید. اور مجھے پتہ لگا کہ یار یہ تو اس نے کیا ہے, اس شخص نے. مطلب میں نے کٹ کرا کے آپ رول کر لیں. حالانکہ شوبز میں ہوتا پتہ کیا ہے, میں آپ کو کٹ کروا کے خود وہ رول نہیں کرتا, کسی اور کو کروا دیتا ہوں. اچھا لیکن چلیں اس پہ بھی بڑا غصہ آیا. اور میں نے پھر ایسے اللہ کی طرف دیکھا, میں کہا یا اللہ پھر صبر کیا, بہندے میرے نال نے, کھاندے ساڈے نال نے, ساڈیاں چڑاں وٹتی, چلو کوئی گل نہیں, ختم ہو گئی بات. بھلا دیتے ہیں سر اس طرح کے لوگوں کو, اس طرح کے رویوں کو. بڑی ضروری ہے جی, بڑی ضروری ہے بھلانا. دل میں نہیں رکھتے, نہیں رکھ سکتا, میری طبیعت ایسی نہیں ہے. میں اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں کرتا ہوں. خیر وہ وقت گزر گیا, میں وہ کر کے آ گئے, شوٹنگ ختم ہو گئی. یہ جب چلنا شروع ہوا ہے, رول آیا, وہ پہلے ہی ایپیسوڈ کے اوپر میمز بن گئی. پہلا ایپیسوڈ چلا ہے, میرا فون بند نہ ہو. میں تو حیران, میں نے کہا یار ہے کی چل گیا. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نوازنے پر آتا ہے تو. اور ہاشم ندیم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ افتخار بھائی آپ دیکھیے گا یہ کتنا ہٹ ہوگا. ان کو پتا تھا نا. اور میں یہ سوچ رہا تھا, وہ آپ پہ بار بار فوکس بھی اس لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو لینا ہے. ہاں, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے, کچھ سینز ہی تو ہیں. میں نے کیا ہے, میں نے ایفرٹس کیے ہیں, یہ نہیں ہے. اچھا لیکن کتنا کیوں ہٹ ہو سکتا ہے یار. اچھا مطلب آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے, یا میں کبھی آپ سر لوگوں کی فون کال سے تو پتہ چل جانا چاہیے تھا. 1 گھنٹہ آپ میرے ساتھ ٹریول کر لینا کہیں, باہر چلتے, آپ حیران ہو جائیں گی. میں خود بڑا حیران ہوں. تو میں اب ان دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو تم 2 ڈراموں کا نام لیتے تھے, اور وہ اس کی ایگزامپل. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چھوٹے سے رول سے, دیکھیں پاکستان میں آپ نے ہیرو کریکٹر ایکٹر ہٹ ہوتے دیکھا ہے, 12-14 سین کا چھوٹا سا رول ہٹ ہوتے دیکھا آپ نے. واہ واہ واہ, یہ ہے اللہ. بے شک. اور یہ ساری بات سنانے کا مقصد صرف دیکھنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, مجھ جیسے شیطان آپ کا راستہ روکیں گے, آپ کو بہکائیں گے, آپ کا حق بھی مار لیں گے, آپ کو کٹ بھی کرا دیں گے, آپ کی نوکری بھی ختم کرا دیں گے. لیکن اگر آپ کا توکل ہوگا
اس رب پہ جو رب العالمین ہے, تو وہ آپ کو ایک چھوٹے سے رول سے اس طرح سے نواز دیتا ہے. بے شک بے شک. دیکھیں اب اس کی گراؤنڈ کیسے بنی. پہلے چلا گلو بادشاہ, وہ ہٹ ہوا. ہاں جی. ناگن پہلے ہٹ تھا, ہاں میں نے جو لکھا تھا. بالکل. کرم جلی ہٹ ہوا. ہاں اس کے بعد غلطی ہٹ ہوا, اس کی بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں, وہ ایک ریپو بن رہی تھی. ہاں. آگے آ کے بابا رانجھا ہٹ ہو گیا, واہ. بچے اغوا کرتا ہے, بھیک منگواتا ہے. اس سے پہلے ہٹ ہوئی میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں, وفائیں یاد رکھتا ہوں, جفائیں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ڈرامے کے سنیں گے بھی, جی میں سناؤں گا, اس ڈرامے کے ہٹ ہونے سے پہلے ہٹ کروا دی کسی بشر میں ہزار خامی, اگر جو دیکھو تو چپی رہنا, وہ اسٹیٹس آ گئے. ہاں وہ سب بہت فیمس ہو گیا. اس کے بعد جیسے یہ آیا نا, تو کیونکہ لوگوں نے دیکھ رکھا تھا, ایک پوری ایک لہر آ رہی تھی, سیریز ہو گئی نا. ہاں اس نے پھر اس میں زور لگا دیا. زبردست ماشاء اللہ. اچھا سر, کیونکہ چاہے وہ تھوڑے سے ہی سینس تھے, لیکن کیونکہ آپ کا ٹیم کے ساتھ سب کے ساتھ انٹریکشن تھا, تو سر ادھر کا کوئی ایسا قصہ سنا ہے جو آپ نے نہ بتایا, بہت ہی دلچسپ واقعات جو سیٹ پہ کبھی پیش آئے, پریزاد پہ؟ جی سیٹ پہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ احمد علی اکبر جو پریزاد ہے, اس نے بڑا اچھا بچہ ہے, بڑا پرومسنگ ہے. شہزاد کشمیری صاحب اور ہاشم ندیم صاحب, مجھے تو زاہد جو اسسٹنٹ تھا بڑا اچھا, مجھے ایسا لگا کہ ہم پکنک کر رہے ہیں. اچھا. مطلب مجھے بالکل کوئی ریزرویشنز نہیں تھی, حالانکہ ہوتی بھی تو میں بیان نہیں کرتا, لیکن مجھے ایسا لگا کہ اچھا وہ جیسا پہلا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کٹ کروا کے انہوں نے کسی اپنے مرضی کے لوگوں کو ایڈجسٹ کروایا, سر اس طرح کا اس سیٹ پہ تو ماحول نہیں تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ 5-5.5 سال کی مسلسل بے روزگاری, مطلب کام نہیں تھا لکھنے کا, تو پھر میں نے اب یہ کیا کہ اب میں نے شعبے چھوڑ دیا ہے. ہاں جی, نہ میں ڈرامہ لکھوں گا نہ ڈرامہ میں کام کروں گا. سر کیوں؟ یہ تو بریکنگ نیوز ہے ویورز. کیوں سر؟ میری مرضی ہے, نہیں کروں گا. سر اس سے پہلے یہ بڑی کنٹروورشل بات ہے, میری مرضی. 5 سال تو انہوں نے پہلے مینو چھڈیا سی نا, اب آپ نے کہا تو اب میں نے کہا یار اب مجھے بھی تو سر آپ بریک لے لینا, آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ پرماننٹ ان کو چھوڑ دیں؟ نہیں, میں بڑا اور طرح کا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, فائزہ آپ اس سیٹ پہ آئی ہیں نا, جی اس سیٹ پہ آنے اور اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو 1000-1500 شوز کرنے پڑیں گے جو آپ کے سی وی میں آئیں گے. افتخار افی کی طرح میں تو بہت چھوٹا رائٹر ہوں, لیکن میں نے بھی 1800-1900 کتابیں پڑھی ہیں, میری لائبریری بھری پڑی ہے. بالکل پتہ ہے. جس طرح آپ کو شو کر کے آپ بڑی ہوتی ہیں نا, یا ایک پروڈیوسر پینل کے اوپر بیٹھ کے جب تک ایم سی آر میں 25-30 شوز لائیو نہیں کر دیتا, اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اچھا وہ ٹیکنیکل کام ہے, یہ ٹیکنیکل کام نہیں ہے. مطلب میرا استادوں میں بابا جی اشفاق صاحب میرے استاد لکھنے میں نے بلکہ آپ کا فیوریٹ رائٹر پوچھنا ہی تھا, لیکن یہ تو مجھے اور میرا خیال ہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ جتنا بانو صاحبہ اور اشفاق صاحب سے پیار محبت, میرا تو خیال ہے بچوں کی طرح کا تعلق ہے نا. بالکل. اور ڈاکٹر انور سجاد, اب یہ 2 انتہا ہیں, اب یہ میرے استاد. اچھا میں نے کہا نہیں یار, افتخار فی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یار. تو اصل دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے 28 سال کے بعد میں نے چھوڑ دیا, اور مجھے کوئی افسوس کیوں نہیں ہے, میں آپ کو پوچھیں گے مجھے, وہ یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے زندگی ایک بار ملی اور اس کو جینا ہے اور خوشی کے ساتھ جینا ہے. تو سر یہ کام بھی تو آپ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کر رہے تھے. نہیں اب ہے نہیں نا, تو کی کرا ہوں مطلب. تو سر ابھی آپ کا کمالی اتنا ہٹ گیا, آپ کیوں نہیں سوچ رہے کہ آپ کو اور بھی آفرز آئیں گی؟ آپ کو تو بہت سارے لوگ اپروچ کریں گے. کمالی چلے ہوئے آج 11 ستمبر 9-10 مہینے ہو گئے, تو مجھے تو کوئی آفر نہیں آئی. کہاں پہ ہیں جی یہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر صاحب, کیوں نہیں ان کو نظر آ رہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ یہاں انٹرویو میرا ضرور لے رہی ہیں, لیکن آپ کی گفتگو سے لگا کہ آپ ایک فین کی حیثیت سے بھی کمالی کو دیکھ رہے ہیں, ویئر کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. پروڈیوسر کی دیدوں میں مداح کی محبت نہیں ہوتی. اوکے, لیکن سر آپ نے تو اپنے رول کے ساتھ انصاف کیا نا, اور کیونکہ اس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے, مطلب آپ چھوڑ دیں کہ ایک فین کی حیثیت سے وہ دیکھنے والا جج کرے گا نا آپ نے کیا کام کیا. اپریسیشن ملی, فیم ملا, سب کچھ ملا, وہ مل رہی ہے, تو وہ مل رہا ہے, تو وہ آپ کا ثبوت تھا نا. لیکن کام نہیں مل رہا نا. سر اس کے بعد وہ پروڈیوسر ڈائریکٹر کوئی میں وہ بات کہہ رہی ہوں. دیکھیں میرے 2 بیٹے یونیورسٹی جاتے ہیں, مجھے ان کی سیمسٹر کی فیس دینی ہوتی ہے. 70-74-66 ہزار روپے بل آ جاتا ہے بجلی کا, صرف ایک بجلی کا بل کہہ رہا ہوں میں آپ کو. پھر میرے ماں باپ میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, میرے بچے ہیں, میری گاڑی ہے, بجائے اس کے کہ میں کسی سے کہتا کہ
یار 2 لاکھ روپے ادھار دیں. اچھا, تو اب میں ویلاگز بناتا ہوں. ہاں, مجھے اس سے زیادہ پیسے آ جاتے ہیں. میں اسی کی طرف آنے لگی تھی. اچھا سر, تو اب لیکن ویلاگز تو جب آپ ایکٹنگ کر رہے تھے یا ڈراما رائٹنگ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ بھی کر رہے تھے کچھ سالوں سے, وہ تو کر رہا تھا, لیکن اس وقت پیسے نہیں آتے تھے. اوکے, ارننگ آپ کی اب مجھے ارننگ یوٹیوب سے تقریباً 1 سال پورا ہونے والا ہے ماشاء اللہ. اچھا سر, آپ کے جو میں نے ویلاگز دیکھے وہ مطلب جو ہوتا ہے نا جو باقی ویلاگرز کر رہے ہیں, یا تو اگر کوئی کرنٹ افیئرس کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ ان کا فارمیٹ ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں, یا اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کر رہا ہے تو اس کا. سر آپ کے بڑے ڈفرینٹ ہیں, مطلب یہ آپ نے کہاں سے سوچا کہ آپ کبھی میں آپ کو چونڈا دیکھتی ہوں, کبھی میں آپ کو کسی پارک میں دیکھتی ہوں, کبھی میں آپ کو کسی شہر میں دیکھتی ہوں, کوئی ہسٹری شادی رشتہ کروانے کے لیے. سر یہ کیا آپ نے کیا سوچا ہے کہ اگر ایک ساتھ کریں گے تو میں بتاتا ہوں ہوا یہ تھا, نہیں آئے گی کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ تھا کہ جب پینڈیمک آیا میں یو کے یاترا کے بعد آیا ہوں, اور آتے ہی لاک ڈاؤن لگ گیا. بس آخری فلائٹ سمجھے میری تھی پاکستان. اب گھروں میں بیٹھے ہوئے تو لوگ کالز ملاتے تھے, ہم کانفرنس کال کرتے تھے. کانفرنس کال میں پہلے 5 منٹ میں لگتا تھا سامنے کرونا ہو گیا. خوف اتنا تھا سر, ایسا ہی ہے, ہراس اتنا زیادہ تھا. بالکل. اب ہم بیٹھے 2-3 مہینے گھر. آگے جب ایسے ہی رمضان آیا, اب رمضان میں ہر رمضان میں نا واک کرتا ہوں افطاری سے پہلے. اوکے. میں نے کہا یار کچھ ایسا کریں ان کو تکلیف سے نکالیں, اور اس تکلیف سے نکالنے کے لیے میں نے کہا ان کو کرونا پہ کوئی بات نہ کرے, اور ایک بندہ ان کو پارک میں نظر آئے بغیر ماسک کے, ہاں تاکہ تھوڑا سا ڈر خوف ختم ہو. تو میں نے پہلے رمضان کو روزہ سے افطاری سے پہلے ایک پارک میں گیا, وہاں جا کے ویڈیو بنائی اور ڈال دی. اچھا. اور بانو آپا کی ایک بات سنا کے, کوئی اچھا آئیڈیا نہیں تھا, صرف یہ تھا کہ پازیٹیو کام کرنا ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں سنانی. اچھا وہ اشیاء کے بعد مجھے ایک دوست کی کال ہے, کہتا وہ تیرے پیج دے ہوتے 16,000 لوگوں نے تیرا ویڈیو دیکھا ہے. میں کہا میں گیا تو میں کوئی 37,000 فالوورز تھے اس وقت میرے, اب 1 ملین ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا کمال, اگلے دن پھر بنا دیا. اب جب رمضان میں میرا 80,000 کراس کر گیا تو رمضان عید والے دن میں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ اب آج کے بعد میں اگلے رمضان میں بناؤں گا. تو لوگوں نے فون کیے اور انہوں نے کہا نہیں جی بناؤ, ہم تو عادی. میں نے بنانے شروع کر دیے. وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر آپ جیسے کسی سمجھدار نے کہا یار چونکہ یوٹیوب تو کیوں نہیں باندھا, ارننگ تو صحیح وہاں سے ہوگی. میں نے کہا اچھا, کیونکہ میری فیس بک تو مونیٹائز نہیں, میں اس کو یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دیا. اب یوٹیوب نے اب آگے 1 سال سے پیسے دینے شروع کر دیے. تو بنیادی سوچ صرف یہ تھی کہ یار مثبت بات کرنی ہے, اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں. دیکھیں فائزہ, میں ایک ڈپریشن سے سب کے ٹاپکس بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں. نہیں اس کی وجہ آپ کو بتایا, تو بنیادی آنسر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. بابوں نے سمجھایا تھا کہ بیٹا تنقید کرنی تو اپنے پہ کرنی ہے, تعریف کرنی تو سامنے لگی کرنی ہے, پہلی بات. دوسری بات, میں اپنے ماں باپ کی عزت گنوانا نہیں چاہتا. میرے ابا نے جب میں جوان تھا بہت شرارتی تھا, تو مجھے ایک دفعہ کہا تھا کاکا بڑی مشکل عزت بنائی ہے, کو تھانہ کچہری نہ کرا دیں. اس دن سے وہ اندر گھس گئی بات کہ نہیں یار ماں باپ کی عزت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دینا. آج تک کوئی اسکینڈل نہیں ہے الحمدللہ, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے میرا کسی سے. بلکہ اچھا یہ ہو گیا کہ میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یار 28 سال کے بعد اگر میں ہاتھ نہیں مل رہا, وہ میرے 28 سال کتنے گئے, بھاڑ میں جائیں یار, مجھے تو صرف بچے پالنے نا اپنے. تو اگر یہ یوٹیوب آج بند ہو جائے, میں کل کو تکے بیچنی شروع کر دوں گا. میں آپ کو کہیں چنچی چلاتا نظر آؤں گا. نہیں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ میں کسی تکلیف سے نہیں کہہ رہا, خدا کی قسم. دیکھیں اللہ نے بندے کو جو سب سے اعلیٰ ترین تحفہ دیا ہے وہ ہے اس کی زندگی. میں آپ کو آٹوگراف دے کے جاؤں, آپ 10 بندوں کو دکھائیں گی, مثال دے رہا ہوں, اگر آپ فین ہو, یار رب نے تانوں زندگی دیتی ہے, کدی سوچیا جے آپ دیکھ سکتی ہیں افتخار افی, تم سن سکتے ہو, تم چل سکتے ہو. 54 سال کی عمر میں نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہیں تم ہارٹ پیشنٹ ہو, نہ بلڈ پریشر ہے. تو الحمدللہ تو میں جینا چاہتا ہوں, اور میں جیتا ہوں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ساری زندگی پکنک کی ہے. یہ جو کچھ ہے میرے عطائے رب کریم, میرے ماں باپ کے پیروں کا صدقہ ہے, اور بابا جی اشفاق صاحب جیسوں کی دعائیں ہیں. اب یقین کیجئے. اچھا سر, بابا جی کا کیونکہ بار بار ذکر ہو رہا ہے اشفاق صاحب کا, تو سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اشفاق صاحب اور بانو صاحبہ کے علاوہ اردو میں ہمارے اور بھی بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں رائٹرز, افسانے میں کون آپ کا فیوریٹ ہے ان کے علاوہ؟ دیکھیے جی, افسانے کے اندر مجھے منشی پریم چند بہت پسند ہے. اچھا, کیا لکھتا ہے. اور اگر مزاح میں آئے تو مشتاق احمد یوسفی صاحب, کیا بات ہے ان کی. لیکن
شاعری مجھے بہت سب کی پسند ہے، مطلب غالب، مومن، حافظ، مرزا رفیع سودا، فیض احمد فیض، علامہ اقبال، شاعری تو. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جو اس کو اپنا استاد مانتا ہوں کیونکہ میں آزاد زیادہ کہتا ہوں. اچھا. تو ایک بہت معتبر نام ہے اور میں ان کو بادشاہ کہتا ہوں آزاد نظم کا، اور وہ ہیں مجید امجد صاحب. مجید امجد میرے بڑے دل کے قریب ہے، لیکن میں پڑھتا سب کو پڑھتے ہیں. زبردست. اچھا سر، کیونکہ آپ ویلاگز بھی بناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے جو آج کل ہمارے پاکستان کے حالات حاضرہ ہیں ان سے بھی اپڈیٹڈ رہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ سیاست سے کتنی دلچسپی رکھتے ہیں؟ بالکل. ووٹ تو ڈالتے ہوں گے؟ نہیں، میں نے اپنا کنواں اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہوگا سر، اب آپ بتائیں. اپنا کنواں خود کھود کے خود پانی پینا ہے. میں نے دیکھے، میں نے بھٹو کے دور میں ہوش سنبھالا تھا، میرے سامنے بھٹو کو پھانسی لگی، میرے سامنے ضیاء 13 سالہ میں کہتا رہا اسلام آ رہا ہے. اس کے بعد بینظیر صاحبہ آئیں تو انہوں نے میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کا نعرہ لگا دیا. پھر میاں صاحب آئے تو انہوں نے کہا نہیں اسلام آئے گا. پھر ان کو ایک دم یاد آیا کہ نہیں ہم تو اس کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. پھر ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان. وہ بھائی ہے ساری گلاں دیکھ لیتی ہیں نے، میں لاہوری ہے کہ بے وقوف تھوڑا ہے. مجھے جب سمجھ آ گئی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ووٹ ڈالنے جاتا ہوں. سر ویسے اگر میں پوچھوں کہ کس کو ووٹ کاسٹ کیا تو آپ بتائیں گی؟ نہیں اس وقت میرے معاملے کیوں آپ مطلب ایک آزاد شہری، آپ حق رکھتے ہیں. آپ بانو کسی آپا نے راہ رواں میں ایک رائٹ اپ لکھا ہے عمران خان کے لیے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ اشفاق صاحب ساری زندگی پاکستانیوں کی عزت نفس کی بحالی کا جھنڈا اٹھا کے پھرتے رہے، اور مرنے سے پہلے وہ جھنڈا اپنے چوتھے بیٹوں جیسے عمران خان کو تھما دیا. تو بانو ماجی کی فرمائش پر میں ان کے مرنے سے لے کے آج تک ووٹ عمران خان کو ڈالتا ہوں. تو سر اس وقت جو خان صاحب کا ویژن ہے اور خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ان سب سے ایگری کرتے ہیں؟ میں سنتا ہی نہیں ہوں. میں سیاست کی کوئی یہ کیا بات ہوئی؟ سیاست کی کوئی پروگرام دیکھنے سے بہتر ہے. میری بیٹی ہے 5 سال کی، میری حلیمہ نا مجھ سے 48 سال چھوٹی ہے. بڑا بیٹا میرا 22 سال کا ہے اور چھوٹی بیٹی مجھ سے 48 سال چھوٹی ہے. تو میں اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہوں گا. میں آپ سے کوئی بحث کرنے کے بجائے اپنے باپ کے پیر دبانا پسند کروں گا. میں کسی کی گالی کا جواب یا اس کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں یار تم نے بڑی زیادتی کر دی ہے، مجھے گالی دینی چاہیے تھی، یہ سارا ٹائم میں آپ کو تھینک یو کر کے چلا جاؤں گا. تو میں اپنی ماں کا رخ انور دیکھوں گا جہاں سے مجھے ثواب ملے گا. یار زندگی کچھ اور ہے، یہ تھوڑی ہے کہ اس نے میری لات کھینچی نہیں، اس نے لوگوں کی عزت نفس کی بحالی کا کام کریں بس اور خوش رہیں. ایسی خواہش جو چاہا ہو کہ آپ کی پوری ہو لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک پوری نہ ہو سکے ہو؟ کوئی خواہش نہیں ہے. کبھی کوئی خواہش نہیں رکھی؟ اپنا گھر بھی دکھا دیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہو گئی، اتنی عزت ہو گئی ہے. آپ کے چینل نے مجھے اگر مہمان بلا رکھا ہے، اور کی عزت ہو سکتی ہے بندے. بس یہ ہے کہ مجھے کوئی خواہش نہیں کہ مجھے بعد میں کوئی یاد کرے، کبھی بھی نہیں ہوئی. بس یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں خوشی کے ساتھ میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں، اور وہ میں نبھا رہا ہوں. اچھا سر، آپ جس طرح کے انسان ہیں ماشاءاللہ سے، ہر ایک سے پیار محبت کرنے والے، تو دوست بھی آپ کے بہت سارے ہوں گے اور یقیناً اچھے ہوں گے، وہ اسی طرح کے دوست ہوں گے جس طرح کے آپ ہوں گے. لانگ ٹرم پہ آپ کی دوستیاں قائم رہتی ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. کبھی میرے جو فینس مجھے ملنے آتے ہیں نا، میں ان کو مون مارکیٹ پارک میں بٹھا دیتا ہوں. اچھا. اب وہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. صحیح. تو وہاں مذہبی گفتگو بھی ہوتی ہے، وہاں لسانیت پہ بات بھی ہوتی ہے، وہاں گالم گلوچ بھی ہوتا ہے. تو ایک دن ایک صاحب نے مجھے کہا اٹھتے ہوئے فجر سے پہلے، کہنا یار افتخار صاحب اسی تے تانوں اشفاق صاحب دی وجہ ملن آیا. میں کہ حکم کو غلطی کوتاہی کہندا نہیں تاڈے جڑے دوست نے گالاں گولاں کڈدے نے. میں کہ پھر کہندا تسی کتھے ہور بیٹھیا کرو. میں کہا بیٹا یہ نمائندہ ہے پاکستان کے، اس میں اچھی بات بھی ہوگی، اس میں بری بات بھی ہوگی، اس میں سیاست بھی ہوگی، اس میں لسانیت بھی ہوگی، اس میں غصہ بھی ہوگا، اس میں مہربانی بھی ہوگی. تو میں جہاں بھی بیٹھوں گا یہ 5-7 قسم کے لوگ مجھے وہاں بھی مل جائیں گے. تو میں انہی میں کیوں نہ بیٹھا رہوں. مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ میں نے کون سی گستاخی کی. اگر میں نے کیا تو پھر آپ مجھے کہیں کسی اور کے منہ سے نکلی بات کی تو میں نے کہہ سکتا. اگر سفر کرتے ہوئے اگر آپ میرے کھاتے کسی شخص کی کوئی حرکت ڈال دیں تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوں. زبردست سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. تب تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. لیکن آخر میں جاتے جاتے ہم سر سے ان کا کلام سنیں گے. جی سر. وہ ہے کہ کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا.
واہ واہ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. واہ اگر منادی کو لوگ گائیں تمہیں قریدیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. واہ 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 اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. واہ 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 زبردست زبردست.